बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ इस ख़ास नशिस्त में हज़रत उस्ताद साहब सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद, चांसलर अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा से मौजूद हैं। तो उनसे कुछ अभी हज अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा है, अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज का हज अपनी बारगाह में कबूल करे। तो हज के इंतज़ामात के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे। सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात क्या थे, फिर पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्या इंतज़ामात थे ओवरऑल, और कुछ अहम सवालात हैं जो इस इंटरव्यू में आपके लिए उनका जवाब जानना, उनके हवाले से रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले तो हज़रत आपसे जानना चाहेंगे इस बार हज़रत का और आपके साथ जो ग्रुप था कैसा रहा आपका हज, और साथ ही फिर आप ज़ाहिर है सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात के हवाले से हमें बताएंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो वीडियोज़ या मनाज़िर या जो उनके इंतज़ामात हमें नज़र आए मीडिया के ऊपर, वो गुज़िश्ता सालों से नज़र आने में काफ़ी बेहतर थे। तो आप चूँकि वहाँ मौजूद हैं, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये थोड़ा सा आगाज़ यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। पहले मुबारकबाद देनी चाहिए थी हज की। जी बहुत जी बहुत मुबारक हो उस्ताद साहब आपको, आपके रफ़क़ा को। ठीक, खैर मुबारक हो, जज़ाकुमुल्लाह। मैं सबसे पहले यहाँ के हज इंतज़ामात के हवाले से बात करूँगा। जैसे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ मुस्लिम उम्मा के जो हमारे बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनकी बहुत बुनियादी वजह दो हैं। एक बदनज़मी और कानून शिकनी। इसकी वजह से मौक़े भी ज़ाया होते हैं, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आती हैं और नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस दफ़ा जो हज के इंतज़ामात किए थे सऊदी हुकूमत ने, वो इतने अच्छे थे कि मेरी ज़िंदगी में पहला हज था जिसको मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन इंतज़ामात थे माशाअल्लाह। और इसमें जो बेहतरीन इंतज़ामात थे उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी माशाअल्लाह, और नज़म बहुत अच्छा था। और जो कानून शिकनी पहले लोग करते थे और गैर कानूनी तौर पे लोग दाखिल हो जाते थे, तो उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया। उसकी बरकत से हाजियों को बहुत सहूलत मिली, बहुत आसानी हुई। और हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जैसे पहले हुआ करते थे कि बदनज़मी के वाक़यात हुए, इमरजेंसी हो गई, हंगामी हालात हो गए, बहुत सारे लोग फौत हो गए। तो किसी मौत का हमें, किसी हादसे की जैसे हमें अभी तक इत्तला नहीं है, ना हमने सुनी है ना हमने देखी है। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत को इसकी बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मलिक सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का, कि उनकी ख़ास हिदायत की रोशनी में बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए थे। बिलखुसूस इन्होंने जो नफरी थी, चाहे वो अफवाज हों या पुलिस के लोग हों या दीगर जो मुंतज़मीन हों, तो उनकी तादाद माशाअल्लाह इतनी बढ़ा दी है जो हमेशा से इसकी कमी महसूस होती थी कि अब कहीं भी नहीं लगता था कि कोई मजमा इन लोगों को कहीं चैलेंज बन सकता है उसके लिए। इसी तरीके से इन्होंने जितने भी रास्ते थे, चाहे वो हरम शरीफ के रास्ते हों या दीगर रास्ते हों, उसमें किसी को बैठने नहीं दिया। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी हुज्जाज की सलामती के लिए कि जब लाखों का मजमा हो और सब लोग रास्ते में बैठे हों, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई भगदड़ हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, तो उस एक की बजाय 100 लोग उसमें शहीद हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने किया। एक बात बहुत अहम ये भी कि इस दफ़ा जो इनके फ़ौजी और पुलिस वालों की और मुंतज़मीन के जो अखलाक़ी जो रवैये थे वो बहुत बेहतरीन थे। ऐसे मालूम होता है, बाज़ लोगों ने बताया कि बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई है, तरबियत दी गई है। तो माशाअल्लाह उनके हुज्जाज के साथ जो रवैये थे वो बड़े अच्छे थे, खुश अखलाक़ी के लिहाज से भी और ब्रीफिंग के लिहाज से भी। और इसी तरीके से एक बहुत अच्छा काम इन्होंने जो किया सऊदी हुकूमत ने कि ज़ियारात के लिए बहुत इन्होंने इंतज़ामात कर दिए, बहुत सहूलतें पैदा कर दी हैं। पहले ये होता था कि बहुत सारे यहाँ के जो उलमा थे वो किसी चीज़ को बिदअत करार देते थे, वहाँ हाजियों का जाना मुश्किल हो जाता था, अगर कोई चला जाता था तो वहाँ से इस्तिफ़ादा करना बहुत मुश्किल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस हुकूमत ने ये बहुत अच्छा किया है कि सऊदी अरब में बिलखुसूस बिलाद हरमैन में, मक्का मदीना में और इनसे मुतल्लिक़ जितने भी
مقدس مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں، سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اس میں ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھے انتظامات کر دیے ہیں کہ آپ آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہیں جیسے مسجد الفتح ہم لوگ گئے تو وہاں کسی بھی کمزور آدمی کا چڑھنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ اب ماشاءاللہ وہاں انہوں نے آسانی بھی کر دی ہے اور ویل چیئر والوں کے لیے باقاعدہ راستہ بنا دیا ہے کہ آپ اوپر تک جا سکتے ہیں، وہاں جتنی دیر چاہیں آپ عبادت کریں، دعائیں مانگیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کا یہ اقدام بہت اچھا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پچھلے سالوں میں غیر متعلقہ افراد آ جاتے تھے اور پچھلے سال میں ہم نے جو سنا اور بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے اور شہادتیں ہوئیں پچھلے سال میں، تو اس دفعہ اس کو روکنے کا کیا انتظام تھا؟ دیکھیں اتنی گہرائی میں تو جانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی ایسے راستے تھے، جہاں چیک پوسٹیں تھیں، جہاں سے یہ لوگ نکل کر آگے پہاڑی علاقوں سے یا صحراؤں سے گزرتے تھے، ہر جگہ انہوں نے ڈرون سے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے، ساری ان کی ویڈیو بن رہی تھی اور بہت سختی سے انہوں نے اس چیز کو نافذ کیا۔ اور یہ جو ایک وہ ہے نا لا احد فوق القانون، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، نہ کسی امیر کو نہ کسی غریب کو، تو اس کی وجہ سے بہت سہولت ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں اس پہ عمل ہو جائے لا احد فوق القانون کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہو سکتا ہے، اتنا پاکستان کے اندر صلاحیت ہے ماشاءاللہ۔ استاد صاحب اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس بار پاکستان کے اندر کافی سارا مسئلہ رہا حج کے حوالے سے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ کوٹا کے تحت لوگ حج پہ جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے کافی مشکلات رہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی جا سکے۔ تو ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ کس طرح سے ان انتظامات کو آئندہ کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک بہت اچھا اقدام جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک میٹنگ کی ہے وزارت مذہبی امور کے ساتھ اور کچھ اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ابھی سے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ اگلے سال کے یعنی 2026 حج کے انتظامات کا ابھی سے آغاز کر دیا جائے۔ تو اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم بر وقت اپنی چیزیں، اپنے اقدامات، اپنی ساری پالیسیز مکمل کریں تاکہ حاجیوں کو آئندہ اس طرح کی مشکلات نہ ہوں جو اس سال ان کو سامنا جن مشکلات کا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ 67,000 افراد حج سے محروم ہو گئے، یہ کتنا بڑا دھبا ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر، منتظمین کے اوپر۔ اس کے لیے صرف آئندہ کے لیے کافی نہیں کہ آئندہ ہم یہ کریں گے، بلکہ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ 67,000 حاجی کیسے رہ گئے، اور اس میں جتنے بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، باقاعدہ ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور اس میں یقینی طور پہ جو معلومات ہمیں ہوئی ہیں وہ یہ کہ اس میں کرپشن بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، بدعنوانی بہت زیادہ، ذاتی مفادات بہت ہیں، لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بہت بڑے بڑے یہاں انہوں نے وہ کی ہیں۔ تو حکومت پر، اور میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے خاص طور پہ مدینہ منورہ سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو ایسے نہ چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کو باقاعدہ اس کی تحقیق کر کے ان کو سزا دینی چاہیے، اور جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 67,000 حاجی اپنے حج سے رہ جائیں۔ تو اس میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ جن جن افسروں نے، جن جن لوگوں نے یہاں تک بات پہنچائی، تو ان سے باقاعدہ بات پرس ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اگر ان کو نہیں آپ سزا دیں گے تو ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے پھر بھی وہ ایسے ہی کریں گے۔ اور جو اس میں مالی مفادات بھی اربوں کے حوالے سے، کئی ارب روپے کے لوگ اس میں اپنے فائدے کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کی پوری تفتیش ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ آئندہ سال کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ جو سرکاری طور پہ جو ایسے افسر ہیں جن کی کارکردگی بہت بہت بہتر ہے، ان کو اس میں ضرور شامل کریں۔ اور پہلے انیق صاحب یہاں وزیر مذہبی امور تھے، مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے بہت محنت کر کے بہت سارے جو ایگریمنٹ تھے ان میں پیسے بچائے تھے اور بڑے انتظامات انہوں نے کیے تھے۔ تو انیق صاحب جیسے لوگوں کو اس کے انتظامات میں ان کو لانا چاہیے۔ اور جو غیر سرکاری گروپس ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کے چند بڑے لوگوں کو بلا کر ان سے باقاعدہ مشورہ لینا چاہیے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں، اور ان سے تجاویز لینی چاہیے۔ جب تجاویز آئیں گی، یہ مشکلات آئیں گی، تو جا کر اس اعلان کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو وزیر مذہبی امور ہیں نا، سردار
یوسف صاحب، یہ تو بالکل آخر میں آئے تھے. تو مجھے امید ہے کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، اور خود جو اس وقت کی جو حکومت ہے شہباز شریف کی، میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئندہ اچھا انتظامات کریں گے، اور اس کے لیے ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، وزیر مذہبی امور کو بھی، اور جو اس میں سیکٹری لیول کے لوگ ہیں اور جو یہاں تعینات ہیں جو سعودی عرب میں، تو ان سب کو دیکھ کر کوئی اچھا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. استاد صاحب، یہ جو حج کے انتظامات سعودی حکومت نے کیے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ان انتظامات پر عمل کروانے میں وہ حج آرگنائزرز کا ہوتا ہے. تو حج آرگنائزرز کے حوالے سے جو استاد صاحب کے مشاہدات ہیں الحمدللہ اتنے سالوں سے حج کے، تو وہ کیا ہیں اور ان کے لیے حضرت کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ حج گروپ لے کر آتے ہیں، جو کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کے ذمہ داران ہیں، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں، اور جو مشکلات ہیں ان کو، حاجیوں کو ان مشکلات سے نکالیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ 4-5 اقدامات ہیں جن کو ان کو کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ سعودی حکومت کے جو اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اب سعودی حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب کسی کی رعایت نہیں ہوگی. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ذاتی تعلق کی بنیاد پہ کچھ کر لوں گا، تو اس دفعہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. تو ایک تو سعودی حکومت کے قوانین کو پورے اچھے طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. دوسرے کہ جو پاکستان کی حکومت میں سرکاری اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ کرپشن کر رہے ہیں، بدعنوانی کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اس کی نشاندہی کریں یہ، اور حکومت کو اطلاع دیں، اور جہاں جہاں بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی اس کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو حج گروپ پاکستان سے آتے ہیں خاص طور پہ، وہ اس کا اہتمام کریں کہ حاجیوں کا حج جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کروائیں. باقی جتنے ممالک سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش وغیرہ، سب حاجی اجتماعی طور پہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. اس میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، خواتین، وہ بڑی مشقت سے بچ جاتی ہیں. پردے دار خواتین کو بھی بہت آسانی ہوتی ہے. اور پاکستان کے جتنے بھی حج گروپ میں نے دیکھے ہیں تو اس میں ان کے اندر یہ اجتماعیت نہیں ہے، تو اپنے طور پہ لوگ اس میں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو ایک تو اس کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ طواف اور جتنے مناسک حج ہیں وہ اجتماعی طور پہ کروائیں. اجتماعیت میں برکت بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں سارے، اس کے بارے میں 4 چیزوں کا وہ اہتمام کر لیں. ایک، ان جگہوں سے یا ان اوقات سے متعلق جو احکام ہیں وہ. نمبر 2، جو فضائل ہیں. نمبر 3، سیرت نبویہ سے متعلق جو واقعات ہیں. اور نمبر 4، تاریخی جو اس کے حقائق ہیں. تو احکام، فضائل اور سیرت اور تاریخ، ان 4 چیزوں کے حوالے سے جتنے بھی حج گروپ ہیں وہ ہر ایک کے لیے باقاعدہ پریزنٹیشن تیار کریں، اور ویڈیو کلپ 2-2 3-3 منٹ کے تیار کریں، تاکہ حاجیوں کی وہ ذہن سازی کر سکیں. کیونکہ حاجی 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے فارغ ہوتے ہیں، تو بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو باقاعدہ تعلیم دیں. اور میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ ہمارے حج گروپ اس کا انتظام کر لیں تو تقریباً 3000 احادیث، آیات اور تاریخی واقعات اور سیرت سے متعلق واقعات وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے. تو یہ حج کا جو سفر ہے یہ علم حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہوگا. اور جب حاجی کو آپ مصروف کریں گے اپنے اس کام میں جس کام کے لیے وہ آیا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فضولیات سے بھی بچے گا، گناہوں سے بھی بچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ دعاؤں کا پتہ ہوتا ہے، نہ تاریخی مقامات کا پتہ ہوتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے، نہ ان کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے فضائل کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی حجاج آتے ہیں مختلف ملکوں کے، تو ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کا جھنڈا ان کے پاس ہوتا ہے، یا ان کے اس پہ ان کے ملک کا نام چھپا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو پہچاننا، ان سے معاملہ کرنا بہت 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 آسان ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستانی حجاج ہیں، جو حاجی حضرات ہیں، ان کی کوئی الگ سے شناخت نہیں ہوتی، اجتماعیت نہیں ہوتی، نظم نہیں ہوتا، ڈسپلن نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے تمام حج گروپس کو
کہ باقاعدہ اپنی الگ سے شناخت رکھا کریں، اور یہ شناخت تعارف کے لیے ہے تاکہ آپ کا تعارف ہو اور پتہ ہو کہ یہ پاکستان کے حاجی ہیں. اگر کسی پاکستانی حاجی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ کسی سے مدد طلب کر سکتا ہے، کسی سے پوچھ سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے اسی طریقے سے رلتے رہتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور جتنی تعداد پاکستان سے آتی ہے، اگر یہ تعداد باقاعدہ اس کا اہتمام کر لے تو خود پاکستان کی اس میں بہت نیک نامی اور بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کتنی بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے. اور اپنے دین کو اور اپنے نظم و ضبط کو لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. حضرت نے ابھی پرائیویٹ آرگنائزرز کی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے، بلانا چاہیے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کیا تجاویز ہو سکتی ہیں. تو حضرت بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ کا سفر ہو رہا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کا جو سفر ہے وہ خدمات الفردوس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس بار بھی ہم نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھا خدمات الفردوس کے انتظامات بھی کچھ نظر آئے. تو خدمات الفردوس کے حوالے سے مجھے آپ سے جاننا ہے کہ بطور پرائیویٹ آرگنائزر کتنا منظم سیٹ اپ ہے ان کا، اور کیا آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کا کیا ان کے بارے میں ریویو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے ظاہر ان کے ساتھ جا رہے ہیں عرصے سے، تو ان کے انتظامات آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بات کیجیے. جی، میں یہ بتا دوں کہ کافی سارے گروپس کے ساتھ میں نے الحمدللہ زیارات کی ہیں، حج کے اسفار ہوئے ہیں، عمرے کے، حج کے. لیکن جو بھائی سلمان آفتاب صاحب کی جو یہ کمپنی ہے الفردوس کے نام سے، اس میں مجھے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کے جو مقاصد ہیں وہ سب سے زیادہ شاید ان کے یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن جتنے میں نے کمپنیاں دیکھی ہیں مجھے ان سب میں بہتر یہ لوگ نظر آئے. مجھے کافی بڑی سطح کے حضرات جو کمپنیاں مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ چلیں، لیکن میں ان کے ساتھ اس لیے آتا ہوں کہ ایک تو ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، بہت اچھے طریقے سے حاجیوں کو بریف کرتے ہیں، پورا پہلے سے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے جائیں گے، کیا کریں گے. انتظامی حوالے سے بھی، رہائش کے حوالے سے بھی، کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا نظم ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ جو حج کا ماحول ہونا چاہیے وہ دینداری ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، آپس میں نیک باتوں کا مذاکرہ ہو، بیانات ہوں، مفتی حضرات ہوں بیچ میں، ان سے مسائل پوچھے جائیں. تو وہ جو ماحول ہوتا ہے نا ذہن سازی کا اور حج کی قبولیت کے لیے، وہ بہت ان کے ہاں بہت بہتر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ان کے ہاں جتنا بھی طبقہ آتا ہے سارا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف ملکوں سے اس میں لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں آپس میں جھگڑے وغیرہ بالکل نہیں ہوتے الحمدللہ، بہت پیار محبت سے ہوتا ہے سارا. تو اس کی وجہ سے بھی وہاں موقع بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ میں بھائی سلمان آفتاب صاحب کو ان کے میں اخلاص کی گواہی دیتا ہوں کہ بہت مخلص آدمی ہیں اور بہت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ جو حجاج بھائی سلمان آفتاب کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بیانات ہوتے ہیں مفتی حضرات کے، علماء کرام کے، مشائخ کے، اور الگ سوال جواب کے لیے نشستیں ہوتی ہیں. مفتی حضرات بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. علمی مذاکرے ہوتے ہیں، حاجیوں کی تجوید کیسی ہے، ان کی نماز کیسی ہے، نماز سکھانا، ان کے فرائض، وضو کا آگے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے. تو حج وغیرہ کے جو فرائض واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانی معاملات ہیں اس پر بھی ماشاءاللہ مفتی حضرات ان کو رائے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں مذاکرہ ان کا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ حاجیوں کی اور اہل مدینہ کی اور اہل مکہ کی خدمت بہت زیادہ کرتے ہیں. اس سال بھی ماشاءاللہ 3-4 لاکھ ریال کی انہوں نے چیزیں خریدیں اور حجاج میں پھر وہ تقسیم کی، اور کافی سارے لوگوں نے اس میں ماشاءاللہ حصہ لیا. تو جو حاجی بھی آ کر یہاں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے میں اس کو بہت سلام کرتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی بھائی سلمان آفتاب صاحب کا گروپ بہت قابل رشک ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حج کے مقاصد کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں بھائی سلمان آفتاب صاحب کے جو گروپ ہے الفردوس یہ بہت بہتر ہے اس کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. میں چونکہ کئی سال سے آ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں. وراثت کی باقاعدہ پوری تفصیلی بات چیت ہوتی ہے کہ بہنوں کا اور اس کے کیا کیا ان کے حقوق ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہیں سے ارادہ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ سود چھوڑ دیتے ہیں، یہیں سے اعلان کر دے کہ آئندہ میں سود نہیں لوں گا.
تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھائی سلمان آفتاب صاحب کی خدمات بہت 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 قابل رشک ہے. ایک اس میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو یہاں لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں یا اپنے علاقوں سے آ کر باقاعدہ اجتماعی طور پہ علماء سے مشاورت کرتے ہیں کہ ہم دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ملکوں کے لوگ یہاں سے اس گروپ سے مشورے لے کر جاتے ہیں, منصوبے لے کر جاتے ہیں, تجاویز لے کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے, اور ہمیں خاص طور پہ اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کتنے سارے ملکوں کے وہاں کے حالات ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں. ان حالات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دوں گا کہ جیسے بھائی سلمان آفتاب صاحب کا طریقہ کار ہے, دوسرے گروپ بھی اس کو اختیار کریں, اور اس گروپ کے میں آنے سے, حج کرنے سے میرے خیال میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں اس موقع پہ بھائی سلمان آفتاب صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتظامات بھی بہت اچھے انہوں نے کیے اور بہت زیادہ خیال رکھا حاجیوں کا, اور بہتر سے بہتر انہوں نے سہولتیں فراہم کی. باقی یہ کہ ایک اور تجویز بھی ہے, اچھا وہ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یہاں سعودی حکومت کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی گروپ 2000 حاجیوں سے کم نہ ہو. اور پاکستان سے جو ہمارے گروپ آتے ہیں تو کوئی 300 کا ہوتا ہے, کوئی 100 کا ہوتا ہے, کوئی 600 کا, کوئی 800 کا. تو اس میں ایک گروپ کا اگر نظم و ضبط بہت اچھا ہے تو جب دوسرے گروپوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ گروپ 2000 کا بہت بڑا ہو جاتا ہے, 1000 حاجیوں کا گروپ ہو تو اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت بہت بہتر ہوگا. ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہاں بہت سارے شرعی مسائل کے حوالے سے بہت پیچیدگیاں ہیں, بہت مشکلات ہیں فقہ حنفی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے. تو کئی سال سے خیال ہو رہا تھا کہ اگر ہم حج کے جو کمپنیاں ہیں, ان کے جو ذمہ داران ہیں, ان کو ہم بلا کر ان سے ہم باقاعدہ میٹنگ کریں, ان سے مسائل اور مشکلات کو سمجھیں, اور پھر مفتی حضرات کو بھی ساتھ ہم بٹھائیں. اس سے لوگوں کو کافی آسانی ہو جائے گی. عرفات, مزدلفہ, مینا, طواف, پھر قربانی کے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے حاجی لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ارادہ. اس سال میں نے کچھ حضرات سے بات بھی کی ہے کہ حج سے واپسی پر انشاءاللہ تعالی ہم ایک میٹنگ کریں گے جس میں حج آرگنائزر بھی ہوں گے اور مفتی حضرات بھی ہوں گے, اور مفتی حضرات میں ہم سب کو شامل کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بہت اچھے ہمیں نتائج ملیں گے اور حاجیوں کو سہولت ملے گی. اچھا, ایک بات اور میں اس میں کر دوں JTR میڈیا ہاؤس کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ دنیا بھر سے جو لوگوں نے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور آگے ساؤتھ افریقہ اور جنوبی کوریا اور آگے لندن وغیرہ, یورپ سے, مختلف ملکوں سے لوگوں نے بتایا کہ ہم JTR میڈیا ہاؤس دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو مبارکباد دے دوں ماشاءاللہ. اور ایک بات جو میرے لیے نئی بات تھی وہ ایک ہندوستان کے علماء کرام, جس میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ تھے, سہارنپور کے اساتذہ تھے, حیدرآباد دکن سے تھے, اسی ندوہ سے تھے, اور ممبئی سے, اور بہت سارے لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ ہم جامعۃ الرشید کو اور وہاں کی جو پالیسی ہیں ان کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بڑے عالم ہمیں ملے تھے جو جامعہ اسلامیہ ڈابیل سے تعلق تھا, وہاں کے استاد تھے. تو میں نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ایسی خطرناک باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کیسے سن لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان میں آپ کی باتوں کی بہت قدر ہوتی ہے, بہت لوگ دھیان سے سنتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں, جامعۃ الرشید کی بات سنیں. اس میں ان کے مدرسوں کے بھی حل موجود ہیں اور باقی اس کے بھی. تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے, ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید سب لوگ مجھے برا بھلا ہی کہتے ہیں. تو حج سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں, کچھ لوگ ہیں جو بات کو سنتے ہیں توجہ سے اور آمین بھی دیتے ہیں. جی استاد صاحب بہت شکریہ. حج کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی الحمدللہ ملی.